किन लोगों को कनाडा जाना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि लोगों को सच बताया जाए। जो खवातीन जॉइंट सिस्टम में तंग है ना अपनी सास से, अपनी नंदों से, वो अपने खामद को कहती है कि कनाडा की इमिग्रेशन ले लो। आपकी गुफ्तगू से हमें ये लग रहा है कि बंदा अपना सुकून करके बैठ जाए, कनाडा जाने का सोचे ना। एक बंदा है जो अच्छे खासे पैसे बना रहा है, अभी मजदूरी कर रहा है, 50 लाख इकट्ठा करेगा, किसी एजेंट को देगा, और अगर डंकी लगाएगा मरने का भी खदशा है। हम तंग आके कहते हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भागो, कनाडा जाएंगे। कनाडा जाके भी अगर चैन नहीं आ रहा तो फिर हम कनाडा से आगे किधर जाएंगे। वो 50 लाख रुपए में यहाँ पे बिजनेस कर सकता है सर। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुर्दे दफनाने आते हैं पाकिस्तान में। कहीं ऐसा तो नहीं कि ख्वाजा साहब ने जो ये बात की तो किसी सियासी जमात की वजह से उन्होंने बात की। बहुत गलत बयान दिया सर, मजा किरकिरा हो गया। मैं चैलेंज करता हूँ कि जो ओवरसीज में पाकिस्तानी बैठे हैं ना, वो इस बॉर्डर के अंदर जो बैठे हुए ना पाकिस्तान, उनसे ज्यादा मुहब्बत वतन। ओवरसीज आना चाहते हैं, लेकिन कभी ओवरसीज के साथ जो सलूक होता है वो आपने कभी गौर किया है सर? हम सर रियासत पाकिस्तान की सौतेली औलाद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फहीम जहांजेब। आज जहांगीर की एक और एपिसोड के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए कनाडा भेजना चाहते हैं, कनाडा में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हर बंदे के ज़हन में ये सवाल आता है कि हम ये कैसे करें। आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक बड़े रोशन सितारे हैं जो कि कनाडा से तशरीफ़ लेके आए हैं। दूसरे मेहमान हैं वो कैनेडियन पाकिस्तानी हैं जो कि गुज़िश्ता 10 साल से कनाडा को छोड़ के पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तानियों की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मैं वेलकम करता हूँ जनाब बदर मुनीर चौधरी साहब को और उसके अलावा जनाब शकील लोन साहब को। आज शकील लोन साहब हमारे से को होस्ट करेंगे। बदर मुनीर चौधरी साहब हमारे गेस्ट हैं। बदर साहब ने, इनके वालदैन ने बटाला से हिजरत की, ये साहिवाल आए, ये साहिवाल से हिजरत करके लाहौर आए, फिर लाहौर से हिजरत करके कनाडा चले गए। अक्सर वो पाकिस्तानी कनाडा जाते हैं या बाहर जाते हैं जो कि कहीं कुछ नहीं कर पाते, लेकिन बदर मुनीर साहब ने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में अपने झंडे गाड़े, और ऐसे नहीं झंडे गाड़े कि सिर्फ नाम लगाए और चले गए। बदर मुनीर साहब पाकिस्तान में सहाफ़त की, उसके अलावा प्रेस क्लब की सियासत में हिस्सा लिया, प्रेस क्लब लाहौर के सदर बने, जो कि पूरे पाकिस्तान का सहाफ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है। उसके बाद 2001 में कनाडा चले गए, वहाँ जाके जियो न्यूज़ की बुनियाद डाली, और आज ये कनाडा में जियो न्यूज़ के हेड हैं। उसके साथ साथ ये कनाडा वन टीवी और अखबार पाकिस्तान भी चला रहे हैं। इसके अलावा मल्टीपल बिजनेसेस हैं, रियल्टर का भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं उनकी मेज़बानी भी करते हैं, उनका हाथ पकड़ के उन्हें चलना भी सिखाते हैं। काफ़ी लंबा तारुफ हो गया, मेरे ख्याल से मज़ीद 10 मिनट भी तारुफ हो सकता है, लेकिन हम आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शकील लोन साहब, आप अपने मेहमान से क्या सवाल पूछना चाहेंगे? जी बदर मुनीर साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तानी कनाडा जाना चाहते हैं वो मौजूदा सूरत हाल जो कनाडा में है, क्या हमको जाना चाहिए? एक। दूसरा, आप समझते हैं कि किन लोगों को कनाडा जाना चाहिए? सही। क्योंकि जो अभी जो सूरत हाल जो पाकिस्तान में नज़र आ रही है, और जिनको मैं जानता हूँ बीइंग एज अ कैनेडियन, कि तकरीबन जाकर रो पिट के 2 साल के बाद वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, और जाने से पहले कनाडा यहाँ पे अपना घर बार जो कुछ उनके पास था बेच बाच के कनाडा जाते हैं। वो कनाडा में 2 साल 1.5 साल जो कुछ कमा के लेके गए होते हैं, खर्च करके रो पिट के वापस आए होते हैं। जब वापस आते हैं तो उनके पास ना तो जॉब ना बिजनेस, कोई रहने की जगह भी नहीं होती। ये जो ब्रॉडकास्ट जो हम लोग कर रहे हैं, मेन चीज़ ये है कि लोगों को सच बताया जाए। तो आप प्लीज़ बता सकते हैं कि किन किन लोगों को कनाडा जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? क्या इज इट ट्रू कि कनाडा में कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? आप भी समझते हैं कि आपको जो हमारे कंसेप्ट में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में अगर आप कम कमाते हैं तो कनाडा जाके आपके 4 चांद लग जाते हैं। मैं ऐड करूँगा, कनाडा में कहते हैं कि दरख्तों के साथ नोट लटके होते हैं डॉलर। हाँ, वो यही कहा जाता है ना, बाहर नोट लगे। फहीम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमेशा आपने मोहब्बत का इजहार किया। छोटे हैं लेकिन फिर भी शफकत फरमाते हैं आप। और शकील लोन साहब, बहुत अच्छा लगा कि आप दोस्तों से इस पॉडकास्ट के ज़रिए गुफ्तगू होगी।
پہلا ہی بڑا خطرناک حملہ کر دیا آپ نے. یہ جو ریزن ہے نا باہر جانے کی سر، یہ ایک ریزن نہیں ہے، مختلف ریزن ہے. ایک تو نصیب ہے ہی ہے نا، مقدر ہے، جہاں پہ دانا پانی لکھا وہاں آپ نے پہنچ جانا ہے. آپ کوشش کریں کہ میں نے نہیں جانا، پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا سنیریو بنتا ہے کہ آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. پھر پاکستان سے جو بھی، صرف کینیڈا نہیں، امریکہ یا یو کے، آسٹریلیا، جہاں پہ بھی امیگریشن ہے اور موقع کسی کو ملے، وہ کوشش کرتا ہے کہ باہر چلا جائے. خدشات جو ہے نا فہیم صاحب اور لون صاحب، وہ دماغ ایک انسانی ہے نا، دماغ ہے، اس کی کمزوریاں بھی ہیں، پازیٹیو نیگیٹو وہ سوچتا ہے. یعنی کہ جب میں 2001 میں جب میں کینیڈا کا سوچا اور کینیڈا میں پہنچا ہوں، اس سے پہلے جو آپ ایک بتا رہے ہیں نا کہ یار ایک ویل سیٹلڈ بندہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے جانے کی. میں سر اس سے 1 سال پہلے لاہور پریس کلب کا پریزیڈنٹ تھا. میں نوائے وقت، جو بڑا ایک آپ سمجھ جنگ اور نوائے وقت ہی تھے اس ٹائم پہ بڑے اخبارات، اس کا میں رپورٹنگ ہیڈ تھا. ڈاکٹر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن کے سامنے والے بلاک جی میں میرا گھر تھا اپنا. گاڑی میرے پاس تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں الحمدللہ ٹھیک تھا، کوئی ایسی مالی مشکلات نہیں تھیں. ایک معاشی طور پہ ہوتا ہے نا کہ جی کوئی مشکل ہو، لیکن جو خدشہ ہے نا وہ انسانی فطرت میں بندہ ایک اور پہلو دیکھتا ہے، تصویر کا دوسرا رخ جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو میری 2 بیٹیاں جو ہے نا وہ یہاں پہ تھیں. تو جب میں یہ دیکھتا تھا کہ یار میرا جس میں مقام پہ موجود ہوں، میں تو آج بھی لرنر ہوں، لیکن چونکہ جب میں نے شروع کیا نا جرنلزم، شکیل لون صاحب اور فہیم صاحب، اس وقت یہ ہوا کہ روزنامہ شہاب تھا، جنگ اخبار میں ایک ایڈ چھپا تھا، تو میں وہاں جاب کے لیے چلا گیا. تو عاشق جعفری صاحب تھے، انہوں نے میرا انٹرویو کیا، انہوں نے کاغذ اور قلم دیا، انہوں نے کہا یہ ہائی کورٹ بیک ہے. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بتائی تھی کہ ہاں، آپ عجیب دیوار جمپ کر کے ہائی کورٹ چلے گئے. تو وہاں پہ سٹارٹ لیا میں نے. اس کے بعد پھر روزنامہ نوروز علی سفیان افاقی صاحب کا، اس میں نے جاب کی. پھر میں نے روزنامہ مساوات، پرویز حمید صاحب مجھے لے بلکہ گئے. ان کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ مساوات اس وقت ایک خاص درجے کا اخبار تھا. نوائے وقت میں گئے، نظامی صاحب نے کہا بھائی تم مساوات میں نظریاتی علیحدگی ہے، تم کیسے آ رہے ہو ادھر؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب اسی لیے تو آ رہا ہوں نوائے وقت میں، تاکہ کیا نام لیتے ہیں وہ اپنے اسٹگما کو ختم کر تو وہ پھر مجھے سعید آصف صاحب نوائے وقت لے گئے. تو جو سوال تھا نا وہ کہ کس لیول کیا ہوا کہ باہر جانا پڑے. اس ٹائم پہ جو ہمارے سینئرز تھے نا، لون صاحب اور فہیم صاحب، وہ تھے لفافہ صحافی نہیں تھے، بڑے نام تھے ان کے، اور وہ پیسے نہیں لیتے تھے. اور میں لائٹر موڈ پہ اکثر میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلا یہ پیسے نہیں لیتا، تو جب ضرورت بھی پڑی مجھے دیے بھی کسی نے نہیں. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یار یہ میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو کیا میں ان کو اس لیول کی ایجوکیشن دے سکوں گا، خاص طور پہ جرنلزم میں. آپ کہہ لیں ایک کائنڈ آف دیانتدار یا ایماندار، کچھ بھی بول دیں، لیکن بہرحال میں کوئی بہت زیادہ کوئی وہ لفافوں والا کام نہیں تھا میرا. تب میں نے شاید میرے دماغ میں آیا ہے، اور میرے دوست بھی وہاں پہ کینیڈا میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ اچھا فیملی کے لیے اگر کوئی پوری دنیا میں ایک اچھا کنٹری ہے تو وہ کینیڈا ہے. تو وہ میں پہنچ گیا وہاں پہ، اور الحمدللہ جو آپ نے ایک اور پہلو بیان کیا ہے، وہ کچھ ہوں گے لوگ، لیکن میں نے الحمدللہ جیسے آپ نے تعارف کروایا، تو جو میں یہاں پہ ایک اچھی لائف گزار رہا تھا، میں وہاں پہ بھی اچھی لائف گزار رہا ہوں. یہ جو وہ لوگ ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا، اور اچھا تذکرہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں لون صاحب جو پلاننگ وہاں پہ جا کے بھی جنہوں نے پلاننگ نہیں کی. یہاں پہ اگر آفیسر تھے نا تو انہوں نے کہا جی میں تو آفیسر ہی ہوں، میں نے تو اور جاب بھی نہیں کرنی، میں نے کوئی کام بھی نہیں کرنا. جن لوگوں نے سر سکل وہاں پہ اپنی اپ گریڈ کی،
جن لوگوں نے اپنی ایجوکیشن آگے حاصل کی, جن لوگوں نے اور جاب میں کوئی پرابلم نہیں کی اور اس دوران وہ پڑھتے رہے, آج بھی وہاں پہ وہ قائم ہیں. کینیڈا کی جو پارلیمنٹ ہے, ہاؤس آف کامنز, اس میں 6 پاکستانی ہیں. سینٹ میں ہماری ایک خاتون ہے. فیڈرل منسٹر پہلی بار ٹریجری بورڈ آف کینیڈا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستانی شفقت علی صاحب ہیں. اس کے علاوہ کونسلرز ہیں سٹیز میں, ڈپٹی میئرز ہیں. تو سر یہ کامیاب سٹوریز بھی تو ہیں نا, ٹھیک ہے. اور لیکن یہ جو آپ نے سٹوری بیان کی, یہ جو پہلو بیان کیا ہے, اس کی بھی ریزن ہے, انہوں نے کام کرنا ہی نہیں چاہا. اس کا یہاں پہ وہ سلسلہ بنا ہوا تھا, انہوں نے وہاں پہ جا کے پینیٹریٹ ہونے کی کوشش نہیں کی اس سوسائٹی کے اندر. جنہوں نے سوسائٹی کے اندر محنت کی ہے سر, بہت کامیاب بلینئر وہاں پہ موجود ہیں لوگ. اور میں نے یہ جیسے بتایا کہ ایسے ایسے لوگ جو یہاں کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے, وہاں جناب جا کے ہاؤس آف کامنز میں بیٹھے ہوئے. تو کامیاب سٹوریز بھی بہت. سر جس وقت کی آپ بات کی 2001 میں, تو اس ٹائم کینیڈا کے حالات بھی تو ایزی تھے, آسان تھے, جابس تھیں. اور اب اگر موجودہ صورتحال دیکھیں, جو دیکھنے میں آ رہا ہے, جابس نہیں ہیں, اور جو وہاں پہ جو جس انداز سے جو مہنگائی جو کمر توڑ چکی ہے, جسے کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ 2014 میں جو دودھ میں 3 پوائنٹ سمتھنگ میں لیتا تھا وہ $7 میں چلا گیا. $7-8 میں ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں چاہ رہا ہوں کہ جس ٹائم ہم 2001 میں اور 2002 میں گئے تھے تو وہاں پہ بھی حالات آسان تھے. اب موجودہ صورتحال میں کن کن افراد کو کینیڈا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سوٹ کرتے ہیں؟ اچھا سر, یہ ایک تو اس وقت امیگریشن آسان تھی, اب امیگریشن مشکل ہے. اس ٹائم پہ جو ایک لسٹ تھی نا کہ کون کون اسکل ورکر کے طور پہ آ سکتا ہے اور اسکلڈ امیگریشن پہ, اب وہ مشکل ترین ہو گئی. دوسرے جو اکانومی اور اقتصادیات کی بات ہے سر, وہ تو امریکہ میں بھی حالات خراب ہیں, وہ آسٹریلیا میں بھی حالات خراب ہیں, وہ یو کے میں بھی گڑبڑ ہے, کینیڈا میں بھی. پاکستان آپ کے سامنے ہے جو سچویشن ہے. تو اب پوری دنیا کی اقتصادیات کو اگر نظر رکھیں گے تو بیسٹ ہے کہ پھر امیگریشن نہ کریں نا. اب اگر آپ نے جا کے وہاں پہ آپ نے اسٹرگل نہیں کر سکتے, اس لیول پہ کام نہیں کر سکتے, تو پھر کام نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, وہ لوگ جن کے بچے چھوٹے ہیں ابھی, ان کو امیگریشن لینی چاہیے. جن کے بچے بڑے ہیں نا سر, میرا خیال میں آج جو لون صاحب نے, اور میرا خیال ہے کہ میں نے اتنے کئی جگہ گیا ہوں پوڈ کاسٹ میں, یہ جو پہلو ہے یہ کسی نے مجھ سے ڈسکس کیا ہی نہیں, کیونکہ یہ خود وہاں پہ رہ کے آئے ہیں. تو اب ان کو کمپیریزن ہے کینیڈا کا بھی, اور ماشاءاللہ ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. تو وہ یہی سوال, شکیل لون کے علاوہ کوئی سوال یہ کر ہی نہیں سکتا. کوئی عام جرنلسٹ کو بھی یہ سوال کیا ہی نہیں ہے مجھ سے نا. ایک تو یہ کریں. سیکنڈلی سر ایک اور ہے, لائٹر موڈ میں ہم بات کرتے ہیں. وہ جو خواتین جوائنٹ سسٹم میں تنگ ہے نا اپنی ساس سے, اپنی نندوں سے, وہ اپنے خاوند کو کہتے ہیں کہ کینیڈا کی امیگریشن لے لو, چونکہ اس کے پاس اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے. میں ایسے بہت زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم سے تنگ آ کے انہوں نے امیگریشن لی ہے, اور وہاں پہ بھی تنگ ہے, چونکہ وہ وہاں ماسی ہوتی نہیں, کام خود کرنا پڑتا ہے. اب جو اگر کسی کے پاس پیسہ ہے, عہدہ ہے, تو وہ پاکستان جو ہے وہ اس میں کام کرے, کوشش کرے یہیں پہ سیٹ ہونے کی. اصل میں ہم 50 لاکھ یا کروڑ روپیہ لے کے کینیڈا یا آسٹریلیا جاتے ہیں, ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم یہاں پہ کیا کام کر سکیں. سر چھوٹا ریسٹورنٹ ہے نا, جو روڈ پہ اگر آپ ایک چھوٹا سا ایک ریسٹورنٹ بنا لیں, وہ میرا خیال ہے یہ جو ابھی یہ جو رائڈ چلاتے ہیں, ان ڈرائیو چلاتے ہیں, ان سے میں نے نا بہت زیادہ انٹرویوز کیے ہیں جب مجھے جانا پڑتا ہے. سر اچھے خاصے پیسے بنا رہے ہیں. ایک بندہ ہے جو بہاول پور سے آیا ہے, وہ کہتا میں 1 مہینہ ہو گیا یہاں پہ آیا ہوں. ایک بندہ عرب والا سے آیا ہے, وہ 3 مہینے پہلے آیا یہاں پہ. کچھ لوگ یہاں پہ ہیں. ایک بندے سے میں نے پوچھا کہ یار کتنا خرچہ ہے یہاں کا, اس نے کہا جی کچن اور کمیٹی ڈال کے 80,000 روپیہ ہے. تو میں نے کہا کہ یار کمیٹی کو تو
فارغ کرو نا تو اس کا مطلب 50,000 خرچہ ہے تمہارا نا, کچن کا, بچوں کی ایجوکیشن کا, اور کالج میں اس کے بچے پڑھتے ہیں. وہ 2 جابس کر رہا ہے, ایک 50,000 روپے کی کسی اچھی جگہ ڈیلرشپ پہ جاب ہے, اور سیکنڈلی وہ یہ ڈرائیو کر رہا ہے, اور وہ اچھے خاصے پیسے بنا رہا ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے پنگے لینے کی. آج ایک منڈی بہاؤالدین کا ملا ہے, جب اس نے کہا میں منڈی بہاؤالدین سے آیا, میں کہا جی وہ تو منڈی والا ہر بندہ تو امریکہ کینیڈا کے خواب دیکھتا ہے. کہتا جی خواب تو میں بھی دیکھ رہا ہوں. میں کہا کتنے پیسے بنا رہے ہو؟ اچھے خاصے پیسے بنا رہا ہے, لیکن وہ کسی ایجنٹ کو دے گا 50 لاکھ روپے, اس کے بعد وہ اللیگل کہیں انٹر ہوگا یورپ کے کسی کنٹری میں, اور اگر ڈنکی لگائے گا مرنے کا بھی خدشہ ہے. وہ 50 لاکھ روپے میں یہاں پہ بزنس کر سکتا ہے سر, لیکن وہ ابھی مزدوری کر رہا ہے, 50 لاکھ اکٹھا کرے گا کسی ایجنٹ کو دے گا. تو اگر ایجنٹوں کے ذریعے جانا ہے نہ جائیں, اچھے طریقے سے امیگریشن لینی ہے ضرور لیں, لیکن اپنے دیکھ کے اپنی چمڑی کو بھی کہ میں کس حد تک میں برداشت کر سکتا ہوں, اور جاب کرنی ہے. ٹورنٹو سٹار میں سر شکیل لون صاحب ایک آرٹیکل چھپا تھا, اس میں لکھا تھا امیگرینٹس کے حوالے سے سٹوریز تھیں, لکھا تھا کہ اگر ہارٹ اٹیک ہے نا اس کی بیسٹ پلیس ہے ٹیکسی. چونکہ ٹیکسی چلانے والا جو ہے نا وہ ڈاکٹر, پاکستانی ڈاکٹر ہے, وہ آپ کو بچا لے گا. لیکن وہی اسی ٹیکسی ڈرائیور نے جو ڈاکٹر ہے اس نے محنت کی, ساتھ اپ گریڈ کیا, اپنے آپ کو بہتر کیا, اور آج وہ بیسٹ ڈاکٹر ہے ٹورانٹو ہاسپٹل کے اندر. تو سٹوریز فیلئر سے شروع ہوتی ہیں, کہیں جا کے کامیابی پہ جاتی ہیں, لیکن اگر کچھ نہیں کر سکتے نا پھر پاکستان سے بیٹر کنٹری جو ہے نا وہ پوری دنیا میں سر کوئی نہیں. اچھا, آپ کی گفتگو سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بندہ اپنا سکون کر کے بیٹھ جائے, کینیڈا جانے کا سوچے نا. دیکھو یار ایک ویدر ہے نا, ایک ویدر ویسے تو ہم عادی ہو گئے ہیں ویدر, ابھی -20 -30 ہے, ٹھیک ہے, آپ نے باہر نکلنا ہے, سڑکیں مین صاف ہو جاتی ہیں, آپ نے ڈرائی وے برف کا خود صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے سر. اب ہر شخص کو نصیب سے ملتا ہے, لیکن بہت زیادہ ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, لیکن انہوں نے اپ گریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر کوئی ایسی اور جاب کر رہا ہے اسی پہ لگا ہوا ہے, وہ کہتا ہے یار بس میرا گھر چل رہا ہے نا, ٹھیک ہے, بچوں کے پیسے آ رہے ہیں, گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں جو افغانستان سے کچھ ایسی فیملیز جاتی ہیں, وہ صرف بچے پیدا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے آ گئے ہیں ہمارے پاس اتنے, 2-4-5 ہزار ڈالر گورنمنٹ دے رہی ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. پاکستانی بھی ایسے لوگ ہیں جو صرف بچے پیدا وہاں جا کے کر رہے ہیں, کہیں ایسے ایریا میں, چھوٹے سے ایریا میں ہیں, تھوڑا خرچہ کر رہے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اب تو تنگ آ کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے. ہم تنگ آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگو کینیڈا جائیں گے. کینیڈا جا کے بھی اگر چین نہیں آ رہا تو پھر ہم کینیڈا سے آگے کدھر جائیں گے؟ سر نصیب ہے. تو پھر ہم کینیڈا سے آگے کدھر جائیں گے؟ نہیں, کینیڈا کے آگے تو نارتھ پول ہے سر, وہ نیچے جائیں گے. تو سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ. اچھا ایک اور ہے سر لون صاحب, وہ آپ نے چھیڑا ہے ویسے مجھے. ایک اور ہے, فرض کریں ماسٹر ڈگری. ابھی میں نے آپ نے چھیڑنا ہے, ابھی آپ کے بہانے میں لون صاحب کو بھی چھیڑنا ہے. اچھا پوری پاکستانی قوم ان سے پوچھنا چاہتی ہے جی کہ یہ 10 سال ہو گئے پاکستان کیا لینے واپس آئے ہوئے کینیڈین پاسپورٹ کے ساتھ. اچھا سر مشورہ ہے آپ کے سننے والوں, فرض کریں ماسٹر ڈگری آپ کے پاس, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے کینیڈا آسٹریلیا جانا ہے نا تو آٹو ورک شاپ کا کام سیکھیں, 3 سال 2 سال یہاں پہ کام سیکھیں آٹو ورک شاپ کا. ایگزامپل دے رہا ہوں, اسکل سیکھیں جاب کے لیے. ہاں مثلا اپنی آٹو ورک شاپ پہ جا کے کام کریں, اپنی آٹو ورک شاپ کھولیں. یہ بھول جائیں کہ سر آپ کے پاس ڈگریاں ہیں, آپ کے پاس اسٹیٹس تھا یا کیا. آپ نے پیسے بنانے وہاں پہ, اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینی اچھی. کیونکہ ہم کون جاتے تو وہی ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ جی یار ہم بچوں کی خاطر گئے. سر ڈگری والے $15-20 گھنٹے پہ کام کر رہے ہیں, جو اسکل والے ہیں وہ یہ زیادہ بتایا, یہ آپ نے زیادہ بتایا. سر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ $7-8 اور اسکل والے $100-150 ایک گھنٹے کا کما کے گھر چلے جاتے ہیں. اچھا سر, ابھی آپ نے مینشن کیا کہ جو پاکستان سے کینیڈا جو جانا چاہتے ہیں تو 50 لاکھ روپے سے لے کے 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں ایجنٹ کو. ہاں صحیح.
اچھا سر مجھے اگین جو ہمارے سننے والے ہیں وہ ایک دم ہی شوق میں آ جائیں گے، جو اسکلڈ ورکر پاکستان میں ہیں، جنہوں نے ماسٹرز کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے، کوئی فارمیسی کی ہوئی ہے، یہ جو سننے والوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار ہمارے پاس کیا 50 لاکھ سے لے کے کروڑ روپیہ ہونا چاہیے تو ہم جائیں گے. ایک چیز کہیں ایسا تو نہیں جو آپ نے ابھی پرائز جو آپ نے بتایا ہے یہ ڈنکی کے وجہ وہی سے ڈنکی بتایا؟ والا کام یہ اب وہ سر پرائز. جی بالکل. ایسا اس میں یہ کہ اب اگر کوئی جانا چاہتا ہے کینیڈا میں تو کوئی کنسلٹنٹ کو ہائر کرنا ضروری ہے، یا کوئی ویب سائٹ پہ ان کی جو ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ سر ایک سبمٹ تو کروا ویب سائٹ دیجیے. آفیشیل گورنمنٹ آف ارے سر کینیڈا کی. آپ نے ابھی 50 لاکھ وہ کروڑ روپے کی آپ نے ابھی مینشن کیا، تو آپ کیا اس کو سجیسٹ کریں گے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں 50 لاکھ یا کروڑ روپیہ، تو کیونکہ اب جو ہمارے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں انہوں نے اس چیز کو پکڑ لینا کہ بدر منیر صاحب جو اتنا بڑا نام ماشاءاللہ پاکستان کینیڈا ایوری ویئر، جن سے پوچھیں آپ بدر منیر صاحب، ہاں بدر منیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ 50 لاکھ روپے سے لے کے پکڑنا ہے، 50 لاکھ روپے سے لے کے کروڑ روپے تک ریٹ ہے. تو اب اگر ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم اپنے سر وہ میں اسٹوڈنٹ ہوں نا جرنلزم کا، تو اس وجہ سے مجھے ریٹ کا اندازہ ہے کہ یہ ریٹ چل رہا ہے. اور آج تازہ ترین میں نے پوچھا ایک رائڈر سے جو منڈی بہاؤدین کا تھا، وہ کہتا 50 لاکھ ہے. سر ایک تو ہے طریقہ ہے بہت ہی ایزی، اگر آپ نے جانا ہے نا پہلے ورکنگ کریں، اور جس کو آپ پریفر کرنا چاہیں، پریفر یہ تو انلیگل ہے نا سر، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. جس کو تو آپ میرے خیال وہ موت ہے نا، آگے موت بھی کھڑی ہے، وہ تو کرنا نہیں چاہیے، وہ تو غلط ہے، وہ تو پاکستان کے لیے بھی غلط ہے، بدنامی بھی. اصل طریقہ ہے سر، ویب سائٹ ہے cic.gc.ca، بڑی ایزی ہے، گوگل میں بھی ڈالیں نا آفیشیل ویب سائٹ، وہ اور بھی نکلیں گی، لیکن cic.gc.ca اس پہ ساری جو پالیسی ہے نا کینیڈین امیگریشن کی وہ وہاں پہ ہے. آپ کس کیٹیگری میں جا سکتے ہیں اور اس سال کون سی کیٹیگریز ہیں جس کو وہ ویلکم کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہے. اب 15-20 سال 30 سال پہلے والا کینیڈا نہیں ہے، اب بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے نکال دی ہیں. نرسز کے لیے ٹھیک ہے، ایسی کیٹیگریز جس میں آپ جا کے آپ کو جاب آفر ہو جائے فوری طور پہ، وہ تو بیسٹ ہے سر، وہ ہے. دوسرا اگر کسی نے ایم اے پنجابی، ایم اے اردو اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں، وہ یہاں پہ جاب نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. تو ایم اے پنجابی میں کہوں جی میں نے ایم اے پنجابی، ایم اے اردو کیا ہے، ایم اے پولیٹیکل سائنس کے، وہ کہتے پاجی کوئی چیز نہیں. تو اس کے وہ میرا خیال میں اس کی تو وہ برابر ڈگری بھی نہیں ہوگی وہاں پہ نا لوکل. اب تو ایسے وہاں پہ کورسز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو آپ نے پاکستان سے ڈگری لی ہوئی ہو وہ میٹرک کے برابر ہے، یا وہاں پہ کالج کے برابر کہہ لیں، یونیورسٹی لیول کی ڈگری وہ تسلیم نہیں کرتے. تو سر اگر آپ کے پاس اسکل ہے، موجود ہے، کیٹیگریز میں آ رہے ہیں اور خود جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لوگ بہت زیادہ ہیں جو خود ہی فارم فل کر کے کرتے ہیں، کسی کنسلٹنٹ سے بات کریں. اور کنسلٹنٹ کا جو نام ہے نا وہ چیک کریں گورنمنٹ آف کینیڈا کی ویب سائٹ پہ کہ کیا وہ لائسنسڈ ہے یا نہیں ہے، اور کیا وہ کینیڈا کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا نہیں، RCIC سے وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. تو نان رجسٹرڈ کنسلٹنٹ کو پیسے نہ دے. اور خاص طور پہ لون صاحب اور فہیم صاحب، سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو پیسے نہ دیں. کسی کو ان باکس میں وہ یک آتا ہے کہ جی وہ جعلی جو کنسلٹنٹ یا جعلی لوگ ہیں نا جو پیسہ کمانے کے لیے وہ دیتے ہیں کہ جی یہ آج کیٹیگری کھلی ہے، امیگریشن بڑی آسان ہے، ڈی ایم کریں. اس میں جب جاتے ہیں وہ لائسنس ہے ہی نہیں ہے، اس کا چیک تو کریں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہمیں کالز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بدر منیر صاحب کہ اس کو پیسے دے دیے ہیں، آپ خود ایک صحافی ہیں، نہ دیں. آپ پاکستان اور کینیڈا کے مایہ ناز صحافی ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنسلٹنٹ جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو فوراً جہاز میں بٹھا دیتے ہیں کینیڈا کے، ان کے پاس ہم نہ جائے، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ سر ان کے نان رجسٹرڈ ہے نا سر، وہ تو نان رجسٹرڈ ہیں، وہ آپ کا $500,000 $2,000 وہ لے لیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو بلاک کر دیں گے یا آپ کو نیا پیج بنا لیں گے.
اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے $5,000 دے دیے نا کسی ایسے نان رجسٹرڈ کینیڈین جو امیگریشن کنسلٹنٹ کو, سر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, 1 سینٹ واپس نہیں لے سکتے. لیکن اگر رجسٹرڈ ہے بندہ تو اس کے خلاف آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں, اس کا جو لائسنس ہے وہ اسٹیک پہ لگا ہوتا ہے. جی سر, ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ناظرین کینیڈا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جو بدر منیر صاحب نے ایک ویب سائٹ بتائی کینیڈا کی CIC.gc.ca, اس پہ اپلائی کریں, اور جو پروفیشن ہے اس کے مطابق جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کر کے آپ امبیسی جو ہے آپ ڈاکومنٹیشن بھیج دیں. تو میرے خیال میں سر اس میں کوئی کنسلٹنٹ کی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے سر, اس کی Okay. ریزن ہے, اچھا, لیکن رجسٹرڈ کنسلٹنٹ. آپ رجسٹر کنسلٹنٹ, سر آپ کی نظر میں کوئی پاکستان میں یا کینیڈا میں کوئی رجسٹر جو کنسلٹنٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کام ہو سکے تو ہے تو پلیز؟ نہیں سر, میں ریکمینڈ تو نہیں کروں گا. سر آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں اگر کوئی؟ نہیں میں نہیں کرتا سر, میں رہوں ہی نہیں, میں تو ایک جرنلسٹ ہوں یا میں ایک بزنس مین ہوں. جی سر, اگر یہی اسی سے بچنا سر آپ نے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر مجھے یہ کوئی بھی کہے گا جس کے جی. پاس سر رجسٹریشن نہیں ہے, ہاں جی. رجسٹرڈ نہیں ہے, جی وہ کتنا بڑا بھی ویل سیٹلڈ ہے یا کچھ بھی ہے, کینیڈین سٹیزن ہے, اس پہ پیسے ضائع نہ کریں. اچھا سر, آپ ہمیں ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ وہ کیسے سرچ آؤٹ کریں کہ کون سا ایجنٹ یا کنسلٹنٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے؟ سر آفیشیل ویب سائٹس ہیں ان کی, آپ دیکھیں کہ وہ وہاں پہ اس کا نام ہے یا نہیں. اب گوگل میں ڈالیں گے نا جی جی کہ یہ نام ہے تو رجسٹرڈ ہے یا نہیں, اس کا نام نکل آئے گا, اچھا سر, پوری لسٹ نکل آئے گی. ایسا سر کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ یار کہ کیا ہمیں خود اپلائی کرنے میں کیا فائدہ ہے, اور اگر ہم کسی کنسلٹنٹ کے تھرو, حالانکہ آپ کا کام نہیں ہے لیکن آپ کا صحیح. تو ایز اے کنسلٹنٹ کیا کوئی ہماری کوئی ہیلپ کر سکتا ہے اس میں کہ امیگریشن میں؟ کیونکہ یہاں پہ سر پاکستان میں, میں خود بھی پاکستان میں بڑے سمپل لوگ ہیں, بہت ہی سادہ لوگ ہیں, تو آپ کیا مطلب ہے کہ کیا کوئی کنسلٹنٹ کوئی ہیلپ کر سکتا ہے کہ امیگریشن میں, ویزے میں؟ نہیں سر, میرا نہیں خیال. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے اگر ڈاکومنٹ ہیں جی وہ چیک ہو سکتے ہیں, جی بالکل. ڈگریز ہیں وہ چیک ہو سکتی ہیں. کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی نمبر جو ہے نا وہ انکریز کروا دے. اچھا, اس کا آپ اس قابل ہیں, جی آپ کے نمبر پورے ہیں تو آپ کو امیگریشن ملے گی. نہیں ہے, اگر کوئی دعویٰ کر رہے ہیں نا, میں آپ کو یہ ایک پیپر لگا دیتا ہوں سر, وہ لاسٹ میں آپ کے پیسے بھی ضائع ہوں گے, آپ کو امیگریشن بھی نہیں ملے گی. جو لوگ جو پاکستانی جو کینیڈا جانا چاہتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کو کس پروفیشن میں آنا چاہیے؟ کیونکہ سر جتنے صحافی جو پاکستان سے جو کینیڈا جو سیٹلڈ ہوئے ہیں تو موسٹلی تمام کے تمام جو ہیں انہوں نے ریئل اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ اس میں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ریئل اسٹیٹ ایک ایسا بزنس ہے کہ جو آپ ایزی ارننگ آپ کہہ سکتے ہیں, یا اس ٹائم بومنگ کر رہے ہر بندہ, ہر صحافی کی میں بات کروں گا جس میں بڑے فیمس آپ بھی ماشاءاللہ سے میرے پاس بھی جی بالکل میں بروکر ہوں. جی بالکل. اچھا سر, آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر صحافی جو ہے وہ اس ریئل اسٹیٹ میں, کیا یہ ان کی جو صحافت ہیلپ کرتی ہے ان کو لوگوں کے اعتماد کو گین کرنے کے لیے؟ اچھا لون صاحب, جب میں نے نیوز پیپر کھولا تھا نا 2003 میں, تو وہاں پہ کچھ 2 یا 3 اخبارات تھے. اس کے بعد اگر فرض کریں میرا تیسرا یا چوتھا اخبار تھا, تو ہمیں دیکھ کے یا لوگ جرنلسٹ بھی اس دوران کافی آئے ہیں, یا ایسے بھی لوگ تھے جن کو شوق بھی تھا. تو جرنلسٹ جب کوئی میڈیا ہاؤس یا میڈیا آؤٹ لیٹ قائم کرتا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں. اب جو شوقیہ فنکار ہیں نا, جب اس ہر پروفیشن کو تباہ کر دیتے ہیں نا, تو شوقیہ فنکاروں نے بھی اخبارات کھول لیے. بلکہ ایک وہاں پہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے اخبار اس وجہ سے کھولا, اور وہ خود ایڈمٹ کرتے تھے, بولتے تھے, میں اس وجہ سے, وہ ان کا جملہ جو ہے نا وہ آپ کے گوش گزار کروں گا. وہ کہتے ہیں یار میں نے اخبار اس وجہ سے کھولا ہے کہ کونسلیٹ والے مجھے ڈنر پہ بلائیں, PIA جو وہاں پہ ادارہ ہے وہاں میرا کام ہو جائے, اور جو لوکل ایونٹس ہیں نا میں اس میں گیسٹ کے طور پہ چلا جاؤں. جب مقصد یہ ہو جائے نا شوقیہ فنکاروں کا, تو وہ پھر اخبارات جہاں پہ 4 تھے نا 40 ہو گئے. اس کے بعد اس دوران جب میرا, آپ سمجھے میرے اندر ہی جرنلزم کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں,
ایجوکیشن بھی اور میرا ایکسپیرینس بھی جرنلزم میں تھا. تب میں نے فیل کیا کہ مجھے ساتھ کوئی اور ایسا کام کرنا چاہیے جس میں وہی جو ہے نا کہ وہ بعد میں گھبرا کے واپس آ گئے. تو پھر میں نے ریئل اسٹیٹ کا میں نے بھی لائسنس لیا, اور وہاں پہ اور کئی ایسے میڈیا کے دوست ہیں جو ریڈیو کا کام کر رہے ہیں, جو ٹی وی کا کام کر رہے ہیں, جو اخبارات میں ہیں. وہ اپنی کچن میں انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے, چونکہ سر وہ پرانا دور لون صاحب ختم ہو گیا کہ وہ چوڑی دار پجامہ پہنا ہوا ہے اور وہ ایک بیگ سا لیا ہوا ہے بالکل یاد اور ہے. وہ ایک غریب سا صحافی وہ پہلے ہم تعریف کرتے تھے نا صحافی کی, کہ جس کا کچن جو ہے نا وہ صحافت سے فہیم صاحب چلتا, وہ صحافی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ صحافی وہ ہے جس کا کچن چلتا ہو, اور اگر وہ کوئی چھوٹا سا اور بزنس کر لیتا ہے, چونکہ اب چینج آ گئی ہے نا, پرانا دور ختم ہو گیا. چینج اب یہ آ گئی ہے کہ آپ سٹرونگ ہوں, آپ کا کچن سٹرونگ ہو, آپ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکیں, آپ سوسائٹی میں اچھا مقام حاصل کر سکیں. تو ساتھ جرنلزم ہے سر. اگر میں ٹی وی چینل ہے ہمارا ٹاپ ریٹڈ ہے کینیڈا ون ٹی وی, نیوز پیپر ہے ڈائنگ میڈیا, اس کے باوجود ہم کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں, چھاپ رہے ہیں, اور میں پاکستان کے بڑے چینل کی نمائندگی کر رہا ہوں الحمدللہ. اس میں بھی میرا شوق بھی پورا ہو رہا ہے, پیشن بھی پورا ہو رہا ہے. اور ایگزامپل کے طور پہ کہ اگر میرا جو ٹی وی چینل ہے, اگر اس کا خرچہ ہی پورا ہو رہا ہے, ایکسپینڈیچر پورے ہو رہے ہیں سر, میں نے جاب دی ہوئی ہے. 6 سے 8 لوگ میرے لاہور آفس میں پروڈکشن میں کام کر رہے ہیں, وہاں پہ پروڈیوسر کام کر رہے ہیں, باقی کام کر رہے ہیں. تو یہ میں نے کوئی 10-20 لوگوں کو جاب دی ہے, تو وہ بھی آپ سمجھیں ان کے نصیب کا مجھے مل رہا ہے. اور اگر پھر میں ریئل اسٹیٹ میں یا میں کسی اور پروفیشن میں, بزنس میں, ہماری فیملی کے اب وہاں پہ لانچز اور ریسٹورنٹس ہیں, تو ہمارے اپنے جو ہیں ہم جو اون کرتے ہیں وہ 7-8 جو بڑے لانچز اور بڑے ریسٹورنٹس ہیں, حلال ریسٹورنٹس ہیں. اور پھر ہم اور بھی سوچ رہے ہیں کہ یار ہم کوئی اور بزنس بھی کریں. تو سر اب ایک کمپنی سے, ایک جگہ سے پیسے نہیں ہیں, آپ کو گروپ آف کمپنیز بنانی پڑتی ہیں, آپ کو ملٹیپل بزنس کرنے پڑتے ہیں, تب جا کے آپ کو یہ دنیا جو ہے نا ایکسیپٹ کرے گی. اچھا سر, میں آپ سے نا ابھی آگے پوچھوں گا, وہ پاکستانی جو کہ بزنس ہی غرض سے کینیڈا جانا چاہتے ہیں, ہاں ہاں ان کے لیے اپرچونٹیز, لیکن اس سے پہلے مجھے سر یہ بتائیں کہ جو پاکستانی یوتھ ہے, جو پاکستانی کینیڈینز ہے, ان کی جو ینگ جو لاٹ ہے, اس کو کس طرح کے کلچرل کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور سننے میں آ رہا ہے کہ نئی اسٹرانگر ہائبرڈ وہاں پہ نا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے, کیا چیلنجز فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ سر اب وہ نہیں ہے. پہلے جب ہم گئے تھے نا اس ٹائم پہ نا کمیونٹی ذرا کم تھی, اب بہت زیادہ کمیونٹی ہے. تقریباً 5 لاکھ ہیں کینیڈا میں پاکستانی, تھوڑا سا اوپر نیچے کر لیں لیکن یہ ہم فگر بولتے ہیں. جو زیادہ تر اونٹاریو میں ہیں, پھر ٹورانٹو میں ہیں کافی لوگ. وہاں پہ فہیم صاحب کینیڈا میں 2 ایسے شہر ہیں, ایک مسیساگا اور دوسرا ملٹن, جہاں پہ وہاں کینیڈا کی سینسس کے مطابق اردو سیکنڈ لینگویج ہے. اب جہاں پہ مساگا ہے نا اس کو منی پاکستان ہم بولتے ہیں, تو وہاں پہ اسکولوں میں پاکستانی بچے ہیں. پہلے تھا میٹریمونیل کے مسائل تھے ہمیں, اب چونکہ وہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ہمارے بچے جو پاکستانی کمیونٹی کے تھے وہ تھا کہ یہاں سے کوئی بچہ یا بچی لے کر جائیں, اور وہ تجربہ کو بہت زیادہ اچھا نہیں رہا لوگوں کا نا, چونکہ یہاں جو رشتہ مانگتے ہیں ہمارے بچوں کا, ان کا یہ نہیں ہے کہ شادی کرنی, انہوں نے باہر جانا ہے. لیکن اب اتنی کمیونٹیز ہے, اتنی وہاں پہ آسانی ہے کہ بچوں کی شادیاں پاکستانی فیملیز میں بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہیں. جو ہمارے بچے ہیں وہ ایماندار ہیں, اسٹریٹ فارورڈ ہیں, محنتی ہیں, اچھی جابز کر رہے ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, اور بزنس میں اب آ رہے ہیں لوگ. جو ایک تھا نا جو ہمارا ہم ایک لے کر گئے تھے ایک بیگیج, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اب ہماری جگہ بچے ہماری جگہ لے رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں. پولیٹکس میں اتنے نہیں ہیں, وہ تھوڑا سا ہمیں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں, چونکہ وہاں جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہم عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف اور اس طرح کی پولیٹکس ڈسکس کرتے ہیں, زرداری صاحب, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی.
وہ بچے تھوڑا سا ہمیں اوائڈ کرتے ہیں اس لحاظ سے. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ اب ہم کینیڈا کی مین سٹریم پالیٹکس میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں. پہلے سے پاکستانی کمیونٹی بہت بہتر ہے اور اب جو مسائل ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا سر، بینگ اے جرنلسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کینیڈین میڈیا ہے اور جو کینیڈین انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مسلمس کو اور خاص طور پہ پاکستانیوں کو کتنا فیئرلی ٹریٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے سر قانون جو ہے وہاں موجود ہے. قانون تو یہاں بھی موجود ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. قانون وہاں موجود ہے. اگر کوئی کرمنل کیس ہے نا فہیم صاحب, تو اس وقت تک اخبارات چھاپ نہیں سکتے خبر اور ٹی وی نشر نہیں کر سکتے جب تک لونسا پولیس اس کا نام ریلیز نہ کریں. ڈیڈ باڈی کی کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی لائیو کوریج ڈیڈ باڈی پہ اس طرح کی نہیں ہے. اگر فرض کرو کہ پاکستانی انڈین انوالو ہے نا اس کسی کیس میں یا کسی واردات میں, اور مجھے اس کا نالج ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو میں نہ کسی پاکستان کے چینل کو, نہ میں وہاں پہ لوکل میں کوئی نہ چھاپ سکتا ہوں, نہ میں براڈ کاسٹ کر سکتا ہوں. ایک تو یہ ایک بہت بڑی آپ سمجھے کہ بیک گراؤنڈ ہے جہاں پہ وہاں پہ قانون جو ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اس طرح کی جو ڈرامے گیری ہے نا وہ صرف ہمارے جیسے ملکوں میں نعمت ہے, وہاں پہ ایسا نہیں. اچھا سر, پاکستان میں رہتے ہوئے رکشہ والے کو لے لیں یا دکاندار کو لے لیں تو وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کافی کردار ادا کر رہے ہیں. بینگ ایز اے جرنلسٹ اور بینگ ایز اے پاکستانی کینیڈین, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کون سا کردار ادا کر رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں کہ یا نہیں نہیں کر؟ اس کی وجہ کیا مجھے واقعتاً مجھے نا افسوس ہوا اور بعد میں سوچا میں نے خواجہ صاحب کا ایک خواجہ آصف صاحب کا, جی خواجہ آصف صاحب کا, کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ صرف اور صرف مردے دفنانے آتے ہیں پاکستان میں. دکھ ہوا بڑا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ واقعی کیا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں, تو اب کیا اس کا جواب دیں گے؟ سر میرا خیال ہے دیکھیں کیونکہ وہ تو گورنمنٹ بھی مانتی ہے کہ جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں, بے شک وہ ہم پہ یہ بھی ایک تنقید ہو یار فیملی والے انہیں بھیج دیں نا, تو بھائی وہ بھی پاکستانی ہے نا, وہ پاکستان کو ہی بھیج رہے ہیں. وہ تنقید اس کو میں کرٹیسزم کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں ریجیکٹ کرتا ہوں چیز. کہیں ایسا تو نہیں کہ خواجہ صاحب نے جو یہ بات کی تو کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے انہوں نے بات کی؟ سر وہ ہے وہی ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے نا سر, جس عرصے میں وہ باہر گئے نا, انہوں نے دیکھا ہے مسلم لیگ نون کا دور اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دور, تو وہ سسٹم سے تھوڑا سا بیزاری کا ایک عنصر بھی شامل تھا جب وہ باہر گئے. تو اس کے بعد پی ٹی آئی آئی اور عمران خان آئے, تو لوگوں کو نا ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, ایک آپشن تھا, ایک نیا ایک جو خلا تھا لیڈرشپ کا, وہ لوگوں کو اوورسیز پاکستانیوں کو پتہ چلا یا یہ فل ہو رہا ہے, ایکسپیکٹیشن تھی. چونکہ بہرحال جتنا مرضی عمران خان سے مخالفت کر لے پرسنل لیول پہ, باقی نہیں, اس کے گھر میں بھی کرپشن تھی, الزامات ہیں, اس کے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان پہ بہت کیسز الزامات ہیں. اس کی حد تک جب کمپیریزن اوورسیز کرتا ہے نا وہ بہتر نظر آتا ہے لوگوں کو اوورسیز کو کہ یار یہ کچھ بہتر تھا, حالانکہ میرے خیال میں وہ کیا اس نے بھی کچھ نہیں ہے. یہاں پہ عمران خان کو ایک موقع ملا, کیا کچھ نہیں ہے, ویسے ہی تھانہ پٹوار خانہ ایئرپورٹس ہر چیز میں, بلکہ ریٹ رشوت کا زیادہ ہوا ہے اس دور میں. لیکن سر تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب خواجہ آصف صاحب, میں رسپیکٹ ہی کروں گا ان کی بطور انسان کے, بہت غلط بیان دیا سر. مزہ ایک نا وہ کہتے ہیں کرکرا ہو گیا. میں چیلنج کرتا ہوں اعداد و شمار, کیلکولیشن, حالات و واقعات کی بیس پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو اوورسیز میں پاکستانی بیٹھے ہیں نا, وہ اس بارڈر کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا پاکستان, ان سے زیادہ محب الوطن ہے. سر ہم روتے ہیں جب پاکستانی جھنڈا 14 اگست کو 23 مارچ کو جب لہراتا ہے نا, تو ہم آنکھوں میں ہمارے آنسو ہوتے ہیں. ہم پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. سر اوورسیز پاکستانی, ہر اوورسیز پاکستانی نے باہر جا کے پاکستان کے اندر پراپرٹی خریدی ہوئی ہے,
घर बनाया हुआ है, बेशक रेंट पे है। अभी लेटेस्ट में बताऊं, बसंत जो लाहौर में हो रही, सर मैं सैकड़ों ऐसे ओवरसीज को जानता हूं जो आप 3 दिन में जगह नहीं मिलेगी यहाँ छतों पे, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे बसंत मनाने आ रहा है और एक ओवरसीज पाकिस्तानी 10 से 20 लाख रुपया खर्च करेगा, पूरे के पूरे यूथ यहाँ पे बसंत मनाने आ रही है। उसके बाद ऐसी यूथ है जो कहते हैं जी आके हमने बकरा ईद करनी है, हमने वहां पे जाके जानवर को जो है वो सिलेक्ट करना है हमने अपने हाथों से। ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं हमारे, वो चाहते हैं ओवरसीज आना चाहते हैं, लेकिन कभी ओवरसीज के साथ जो सलूक होता है वो आपने कभी गौर किया है सर? हम सर रियासत पाकिस्तान की सौतेली औलाद नहीं हैं। 17-18 घंटे वहां से कनाडा की फ्लाइट से जब हम लाहौर एयरपोर्ट या कराची इस्लामाबाद पहुंचते हैं ना, तो हमें तो मुस्कुराहट ही नहीं मिलती फहीम साहब। कभी आप एयरपोर्ट से उतरें, आप खुद कनेडियन सिटीजन हैं, आप कई बार पाकिस्तान आए होंगे, वो पता नहीं क्या चेहरे पे बेजारी है। कासिम अली शाह साहब के मैंने लेक्चर दिया उनके फाउंडेशन में यूथ को, तो मैंने कासिम अली शाह साहब को भी कहा, मैं कहा यार काउंसलिंग करो यार एयरपोर्ट वालों की, वो आए तो कम से कम मुस्कुराहट तो हो ना उनके चेहरे पे। पैसे लेके अच्छे सर, ये मुझे आप बताएं, अगर मैं आ रहा हूं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, तो मैं पाकिस्तान के लिए बोझ बन के आ रहा हूं सर? मैं तो ढेर सारे पैसे ला रहा हूं। जब मैं जाऊंगा तो मैं को 25, 30, 50 लाख रुपया खर्च करके जाऊंगा यहाँ पे, कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा, कोई रेस्टोरेंटों में जाऊंगा, कोई मैं कपड़े बाय करूंगा, मैं अपने बच्चों के सारे जो है वो चीजें बाय करके जा रहा हूं, तो पाकिस्तान को फायदा है कि नुकसान है? जी ख्वाजा साहब, बदर मुनीर साहब के तहत जो है पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी उतनी ही मोहब्बत और प्यार ज्यादा रखते हैं, सर, ज्यादा मोहब्बत रखते ज्यादा हैं है, जितना चैलेंज आप है पाकिस्तान के चैलेंज सर, है। चैलेंज है। कोई ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ अच्छा, चैलेंज ख्वाजा कर- साहब का हम सर ना- मुझे ये बताए ना, एक ओवरसीज पाकिस्तानी आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, क्या कर रहा है सर? क्या कर रहा है मुझे ये बताएं? 25-30 लाख रुपया खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंटें कर रहा है, इनके सबके प्लॉट्स हैं यहाँ पे और वो आना चाहते हैं। आप सिस्टम ठीक करें, 70% लोग यहाँ पे आप आएंगे। आप आए हैं ना सर वहां से, पाकिस्तान की खिदमत के लिए आए हैं ना? यहाँ पे हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल है, आपको पता है वो कौन चला रहे हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी, जहाँ पे कैश काउंटर नहीं है, मुफ्त इलाज हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। चैरिटी जो है वो कनाडा अमेरिका से आ रही है आपके लिए। सिटीजन फाउंडेशन के स्कूल हैं, कौन चला रहा है भाई साहब? हम दे रहे हैं पैसे आपकी एजुकेशन के लिए, आपके चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, आपके हॉस्पिटल्स के लिए। अच्छा बदर मुनीर साहब, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है तकरीबन 10 मिलियन या 1 करोड़ से ज़्यादा हैं, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम है, उनका पेट से ये 1 करोड़ लोग भर रहे हैं। तो आप सर गवर्नमेंट से जो यहाँ पे 24 करोड़ लोग बैठे हैं वो कोई काम नहीं करते। नहीं, ये मैं बात नहीं कर रहा, आप भाई हैं, आप ज्यादा काम करते हो, मैं तो नहीं, मैं बेसिकली नुमाइंदगी कर रहा हूँ। गद्दारी जो के लेबल लगते हैं ना, वो सर मनहूस के सर, मैं उन 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सवाल पूछ रहा हूँ। 8-10 मनहूस यूट्यूबर्स हैं एंटी स्टेट, उनका ओवरसीज पाकिस्तानी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको बेस बना के आप हम पे जो है ना वो उंगलियां ना उठाएं। अच्छा सर, मैं जो मेरा जान के मान पाऊँ, हाँ। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि मैं पिछले 40 साल से हाँ। यही सुन रहा हूँ, जो बंदा ओवरसीज पाकिस्तान आता है ना, खास तौर पे जो कनेडियन आते हैं, पहली बात तो ये वो पाकिस्तानियों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं कोई थर्ड रेट लोग हैं, कोई कीड़े मकोड़े हैं। दूसरा, दे ऑलवेज से दैट कि यार तुसी लोग तो कुछ कर दे नहीं, वेले बैठे हो, पता नहीं हर घर के अंदर डॉलर्स आ रहे हैं। किन लोगों से मिले हैं? नहीं सर, जनरल किन लोगों से मिले हैं? अच्छा, दूसरी चीज तो देखो ना मैं सर, बड़ा क्लियरली कहूंगा हाँ, कि हाँ। ठीक है, अगर आप 25 बिलियन, 30 बिलियन, 40 बिलियन भेज रहे हैं, तो उसको निकाल के देखें सर। सर पाकिस्तान का भी 400 बिलियन डॉलर का जो बजट है वो पाकिस्तान का सर वो तो लोन ले रहे हो ना यार भाई, आप वो ठीक है, IMF से लोन ले रहे हो ना, जो हम दे रहे हैं वो लोन नहीं है, वो तो हम दे रहे हैं आप लोगों को। सर वो कह रहे हैं कि आप सौतेली औलाद हैं यार, मैं ये कह नहीं रहा आप मुर्दे सौतेली दफनाने हैं, के लिए आ रहे हैं यार। हाँ? लेकिन सर वो एक बंदे के बयान के ऊपर पूरी कौम को तो नहीं आप उसके तो ऊपर। सर आप वही मैं कह रहा हूँ, जो एंटी स्टेट है ना पाकिस्तान का, या जो आप लोगों को मिल, वो नुमाइंदगी नहीं कर रहे, हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे। अच्छा नहीं, मैं फिर भी सर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी ना 24 करोड़ अवाम जो है वो यहाँ पे रह भी रहे हैं, जिंदा भी हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, और तालीम हासिल करने के बाद
اس کے بعد 1 کروڑ روپے اکٹھا کر کے وہ 1 کروڑ روپے دے کے کینیڈا میں جا کے شہری بھی تو بن سر ان کو سمجھائیں نا آپ. سر میں تو خود اسی لیے نہیں جا رہا. ہاسپٹلز ہیں, چیریٹی ہاسپٹل, کینسر ہاسپٹل, عمران خان صاحب سر 5 سے 6 ہاسپٹل, آپ نے 5-6 ہاسپٹل کا نام لیا, بہت اچھی بات ہے. میں بہت زیادہ لے سکتا ہوں سر. آپ کے سکولز جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے سے چل رہے ہیں, جو چیریٹی کے جو عام ہیں. آپ کے جب سیلاب آتا ہے سر, جب زلزلہ آتا ہے, جب کوئی مشکل آتی ہے پاکستان کو, تو سر کون مدد کر رہا ہے سر آپ کی؟ سر میں آپ کے بھائی ہیں یار, آپ ہمیں تو چھوٹا بھائی سمجھ لیں, بڑا بھائی سمجھ لیں, اس پہ آپ ہمارے دل کے قریب ہیں. لیکن سر بھائی والی بات نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا آپ ستیلے بھائی سمجھ رہے ہیں ہمیں. نہیں ستیلے بھائی سر, ہم ستیلے بھائی نہیں ہیں ہم. آپ یہ ہماری مٹی ہے, اس کو چومنے کے لیے ہم آتے ہیں. لیکن جیسے ہم نے بتایا نا, وہ ایسے ہے کہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے یا اوپر سیڑھیوں سے کون اتر رہا. تو بھائی صاحب وہ ہم ستیلی اولاد نہیں, ہم سگی اولاد ہیں. اگر کوئی غدار یا کوئی غیر محب الوطن ہے, وہ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم محب الوطن ہیں. ہم پاکستانی جو جھنڈا ہے نا, سبز لالی پرچم, ہم اس کو سیلوٹ کرتے ہیں, چومتے ہیں. ہم آپ کو دیکھنے کے لیے سر آئے ہیں, آپ سے ملنے کے لیے. اچھا بدر منیر صاحب, میرا سوال پھر وہی ہے کہ سب کچھ میرا جواب پھر وہی ہے, سب کچھ اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں. کچھ 24 کروڑ جو پاکستانی یہاں رہ رہے ہیں, ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. فہیم صاحب میں نے تو کہا ہی نہیں, میں نے تو یہ بات, میں نے آپ کو چیلنج نہیں کیا. میں نے چیلنج یہ کیا ہے کہ ہمیں آپ اپنی ستیلی اولاد نہ سمجھیں. سر آپ ستیلی اولاد نہیں, آپ ہمارے دل کے قریب ہیں. ہاں جیسے آپ نے کہا نا, جیسے خواجہ آصف کے بیان کو میں بھی نہیں جسٹیفائی کرتا, اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ 6-7 یوٹیوبرز جو ہیں وہ پاکستانیوں کو, اوورسیز پاکستانیوں کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. اب اصل ایک سیاسی, سر وہ بات سنیں, وہ بھی آپ نے پیدا کی ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ نے پیدا کی ہیں, اس کے بعد وہ باہر چلے جائیں, وہ بکواس کر رہے ہیں. سر ان کی بکواس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں. اچھا اور جو اوورسیز ہے نا, وہ جو آپ نے کہا جو پولیٹیکل پارٹی ہے, سر ان کو گلے سے لگائیں, ان کو بتائیں کہ پاکستان میں آپ کے شہروں میں کتنی ترقی ہو رہی ہے, کتنے اچھے قوانین بن رہے ہیں, اور بن رہے ہیں. یہ نہیں ہے, کئی ایسی چیزیں مجھے بہت اچھی لگی ہیں. میں تو ہر بار لاہور آتا ہوں, مجھے پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے, پہلے سے زیادہ بہتر لگتا ہے. تو وہ ان کو بتائیں, ان سے. اب یہ اوورسیز کا کنونشن ہوا تھا, اس میں آپ اچھے لوگوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ آپ نے صرف اپنے مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کو, یا آئی ڈونٹ نو, مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ جی آپ بطور جرنلسٹ جائیں, لیکن وہ یہ تھا کہ جی آپ اپنی ٹکٹ ہے آپ کی, یہ ہے وہ ہے, وہاں تک ہم آئیں گے اور وہ فوج کے ادارے کے سربراہ ملیں گے, پرائم منسٹر ملیں گے. مجھے شوق نہیں ہے کہ پرائم منسٹر سے میں ملوں یا کسی اور سے ملوں. جن لوگوں کو شوق تھا وہ آ گئے. تو آپ مسلسل ہر مہینے آپ لوگوں کو بلائیں, صرف مدد کے لیے نہ بلائیں کہ جی جب زلزلہ آنا ہے تب آئیں گے ہم, جب سیلاب آنا ہے تب آئیں گے. اچھے حالات ہیں پاکستان میں تو ہمیں بلائیں, ڈاکٹرز کو بلائیں. اور فہیم صاحب, کینیڈا, امریکہ, UK سے ڈاکٹرز فری آف چارج یہاں پہ آ کے آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں, جو وہاں پہ ان سے ٹائم لینے کے لیے 3 مہینے 6 مہینے چاہیے. وہ اپنے دل سے آتے ہیں, وہ کسی ہاسپٹل میں بیٹھ کے آپ لوگوں کا فری علاج کر رہے ہیں. تو سر پلیز مہربانی کریں, ہمیں پاکستان سے محبت کرنے دیں. اچھا سر, آپ نے جب بات کی ہے نا جو اوورسیز کا کنونشن ہو رہا ہے, میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں. شاید نظریاتی میری وابستگی اتنی نہ ہو, لیکن گزشتہ دور حکومت میں جو مخدوم طارق محمود الحسن ہیں, وہ تھے اوورسیز پنجاب کمیشن کے نا, انہیں وائس چیئرمین لگایا گیا تھا. اس بندے نے جو پنجاب اوورسیز کمیشن کا آفس ہے 1 کلب روڈ کے اوپر, اس کو اوورسیز کی بیٹھک بنا دیا تھا. ہر ویکنڈ کے اوپر وہاں پہ دعوت ہو رہی تھی, توام ہو رہا تھا, لوگ آ رہے تھے, کھا رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے. اوورسیز ایز اے پکنک کے لیے وہاں پہ آنا شروع ہو گئے تھے. دین انہوں نے عثمان بزدار کے دور میں وہاں پہ اوورسیز کا کنونشن کرایا. ریگارڈلیس کوئی پی ٹی اے کا بندہ ہے, کوئی نون لیگ کا بندہ ہے, کوئی کاف لیگ کا بندہ, سر سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے گولڈ میڈلز دیے, بلایا, ان کی عزت کی, بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو لے کے چلے. پھر وہ ایسے PM بنے, پرائم منسٹر کے ساتھ جب اسپیشل اسسٹنٹ گئے, انہوں نے فیڈرل میں بھی اوورسیز کمیشن کا باقاعدہ کنونشن کروایا. پرابلم وہاں پہ یہ آئی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ریگارڈلیس جو آپ NRIs دیکھیں نا, جو انڈین نان ریزیڈنٹ انڈینز ہیں, وہ بڑی ایک نا ایمبیڈڈ کمیونٹی ہے. ان کے گروپس اتنے زیادہ آپس میں ڈیوائڈڈ نہیں ہیں. پاکستانیوں کا تو کہتے ہیں کہ جہنم میں بھی ان کا جو دربان ہوگا, سگریٹ پی رہا ہوگا, انجوائے کر رہا ہوگا بیٹھا, کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ ہو گے. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر آپ نے 10 اوورسیز کو انوائٹ کیا نا,
تو جو 11واں نہیں انوائٹ ہو سکا، آپ سب کو تو نہیں کر سکتے کسی کنونشن پہ، وہ کہے گا جی کہ سب فراڈ ہے یا جھوٹ ہے. سو ہمیں اپنی سوچ کو اس سے چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، معاملہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ انڈین کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی کا کمپیریزن، سر انڈین کمیونٹی میں ہم سے زیادہ گروپس ہیں، کیونکہ ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لون صاحب. لیکن سر جب ان کی نیشنل انٹیگریٹی پہ بات آتی ہے، کوئی انڈین سر وہ بھی اپنی ہماری حکومت کے غلطی خلاف ہے نہیں نا بولتا. سر، وہ ہماری غلطی ہے نا. دیکھیں یہ، ہاں یہ جو آپ نے پوائنٹ کیا نا سر، گورنمنٹ اور اسٹیٹ، اس میں تھوڑا سا جو فرق ہے نا، اسٹیٹ کے خلاف کوئی نہیں ہے، چند وہی ہیں جن کو یہیں سے پیدا کیا گیا تھا، وہی ہیں اور زیادہ نہیں ہیں. اسٹیٹ کے خلاف سر میں بھی کبھی زندگی میں، بہت زیادہ لوگ ہیں جو اسٹیٹ کے حق میں ہیں، پیار کرتے ہیں، جھنڈے سے پیار کرتے ہیں ایسے. لیکن حکومت پہ تنقید تو سر رائٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ نہ حکومت نے منع کیا ہے. اب حکومت پہ جو تنقید، اگر آپ وہ یہ کہیں کہ اسٹیٹ پہ تنقید ہے، وہ آپ کو بھی سوچنا چاہیے. پاکستانی کمیونٹی میں گروپس ہیں، لیکن سر پاکستان کے جھنڈے کے تلے سارے ہی اکٹھے ہیں، پاکستان کے لیے سب اکٹھے ہیں. ایسے میں نے ایونٹس دیکھے ہیں جس میں جو ہے نا ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں. تو انتشار ضرور ہے کمیونٹی کے اندر، لیکن پاکستان کے نام پہ کوئی انتشار نہیں سر. اچھا سر، آپ دیکھیں کہ فرانس کا جو سابقہ صدر ہے، اس پہ کرپشن کا الزام لگا، اسے سزا ہوئی ہے. وہ بڑے باعزت طریقے سے اپنی وائف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہے، گھر سے جیل تک گیا ہے، فرانس کی پیرس کی بڑی مشہور جیل چلا گیا. 8 سال کے لیے وہ قید میں چلا گیا ہے. آج تک نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی احتجاج ہوا، نہ کوئی اور پرابلم ہوئی. وہ سکون سے جیل جا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ ایسے گیا ہے جیل میں جیسے کہ کوئی اپنا حق ادا کرنے کے لیے ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ کسی کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں تو لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، بلے بلے ہو رہی ہوتی ہے. جس نے بنایا اس کو ابا جی بھی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر انہیں اس کرسی سے اتار دیا گیا ایک پراپر ڈیو پروسیجر کے تحت، تو اس کے اوپر اس کمپنی نے، ان کی کمپنی میں کہوں گا، میں جماعت نہیں کہوں گا، اس کمپنی نے احتجاج شروع کر دیا. اب احتجاج کا بھی طریقہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کبھی اسلامک ٹچ دے کے کیا، کبھی کس طرح کیا، جو بھی کیا، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، واٹ ایور دے ڈو. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو باہر آنا چاہیے تو اگر جیسے نواز شریف صاحب کو سزا کے باہر آنے کا موقع دیا گیا تھا، خان کو دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی میری روٹی نہیں کھا جائے گا خان آ کے. ایشو یہ ہے کہ لڑائی عمران خان کی ہے، نواز شریف کی ہے، زرداری کی ہے. جو اوورسیز ہیں، آپ کہہ رہے 6-7 لوگ ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں لاکھوں کی تعداد ہو چکی ہے. وہ پاکستان فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ پاکستان مائنس پاکستان فوج از ایکول ٹو عراق، از ایکول ٹو شام، از ایکول ٹو لیبیا، از ایکول ٹو غزہ. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس ایک اچھی قیادت ہے، ایک اچھی فوج ہے، لڑنے والی فوج ہے. مجھے پتہ ہے کہ جب بنیاد مرسوس کا واقعہ ہوا، مجھے کچھ 70 اوورسیز پاکستانیوں نے، میرا بڑی دوستی ہیں، انہوں نے فون کیا رات کو 4 بجے. وہ فون کرتے تھے، پوچھتے تھے یار کوئی میزائل چلا ہے، کیا ہوا ہے یار، کیا چیز ہے. اچھا اسی وقت پہ نا کچھ لوگ بیٹھے کہہ رہے ہیں اوورسیز یہ نورا کشتی ہو رہی ہے، کوئی جنگ ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے. بھائی آج ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جہاز گرا دی ہیں، ہمارے اوورسیز پاکستانی مانتے ہی نہیں ہیں. کم از کم ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو آپ تو ایجوکیٹ کریں. سر میرا خیال ہے کہ یہ اتنی گہری بات ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور صرف پاکستانیوں کو بھی سوچنا چاہیے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو میجورٹی ہے وہ تو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں نا، وہ اس کا جو سوشل میڈیا ہے نا، بلکہ اب میڈیا، سوشل میڈیا کے بعد بھی ایک کچھ اور میڈیا ہے. یعنی کہ اب کیٹیگریز 3 ہو گئی ہیں. ایک میڈیا ہے، 3 کیٹیگریز ہیں. ایک میڈیا ہے، ایک سر لون صاحب سوشل میڈیا ہے، اور ایک تیسرا ہے گندا میڈیا. اب جو گندا میڈیا ہے اس کا اتنا انفلوئنس ہے خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں پر، وہ نیریٹو بن گیا، اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی آرمی، اس طرح کا نیریٹو بن گیا. بہت زیادہ لوگ ہیں سر، جب پاک انڈیا کی جنگ میں پاکستان کی برتری ہوئی ہے تو لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں وہاں پہ. جو فیکٹریوں میں کام کرتے، جو کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے نا، اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ طنز کے تیر برسائے جاتے تھے، یار پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں. اس کے بعد پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. سر پوری دنیا میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کون سا سفارت خانہ ہے جس کے بعد ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے اور آپ کا سفارتکار چائے پی رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں، سیلیبریٹنگ آن دا اسٹریٹ. ایسے ہی ہے. لیکن سر جو نیریٹو قائم ہوا ہے نا نیگیٹو پاکستان کے اداروں کے خلاف، وہ پاکستان کے اداروں کو ہی ٹھیک کرنا پڑنا ہے. اپنے جو ہے نا وہ اقدامات سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے، اپنے بیانات سے
وہ ان پر ہی ذمہ داری. سر آپ بڑے سیریس صحافی ہیں. ہاں جب آپ لاہور پریس کلب کے صدر تھے نا تب میں میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن کے لیے چکر لگا رہا تھا. ٹھیک ہے, مانا کہ آپ اسمارٹ ہیں, مجھ سے بھی ینگ لگتے ہیں, لیکن آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے سر, ہم سب کچھ اسٹیٹ کے سر پہ نہیں ڈال سکتے. ایشو یہ ہے کہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, سر مجھے سوال کرنے کے اگر آپ اجازت دیں, جو یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, جو پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, بس ایک بہت بڑا صحافی ہے پاکستان کا. افغانستان میں اگر کوئی پٹاخہ چل جائے گا, کوئی اگر ایران میں پٹاخہ چل جائے گا, کوئی قطر میں پٹاخہ چل جائے گا, یمن میں پٹاخہ چل جائے گا, اگلی باری پاکستان کی سب سے بڑا نام ہے جی. جب جی اب پاکستان کی باری ہے, وہ بیٹھیں گے مونچھوں کو تاؤ دے کے کہیں گے جی کہ اب پاکستان کی باری آ گئی. پتہ نہیں کس اسٹوپڈ سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں قوم کو. ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں انقلاب. انقلاب کی ساری تاریخ اٹھا لیں سر, انقلاب کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. انقلاب آیا تھا فرانس میں, پوری ان کی نسلیں تباہ ہو گئی تھی. آج تک وہ اس کے آفٹر میتھ کو وہ انجوائے کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں انقلاب کی, میں نے اکثر اسٹڈی کیا ہے عراق کے اندر جب انہوں نے صدام کی گورنمنٹ کو ٹوپل کیا تو اس کے بعد وہاں پہ سنی ایک گروپ آ گیا, مقتدر الصدر کا گروپ آ گیا. وہ جب اس کے مقابلے میں داعش آیا تو کبھی عوام ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی, ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی, سارے چلے گئے, اینڈ پہ عوام رول گئی. یہی حال افغانستان میں ہوا ہے, یہی حال اب ایران میں کرنے کی کوشش کی جا رہی. بنگلہ دیش میں جی انقلاب آیا, کیا ان کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی انقلاب کے نام پہ پاکستان میں ایک نئی لڑائی شروع کر رہے ہیں. یوز کریں گے عمران خان کا نام, بیڑا گرک کر دیں گے پاکستان کی قوم کا. اور جو یہ پاکستانی اب چلیں 1 کروڑ روپے تو کما لیتے ہیں نا پاکستان سے کینیڈا جانے کے لیے, مجھے یہ بتائیں یہ کہاں جائیں گے؟ سر مسئلہ پتہ کیا ہے, نیریٹو کی لڑائی ہے. اور نیریٹو کی لڑائی پھر میں کہوں گا کہ اداروں کی ذمہ داری ہے, اور حکومت کی ذمہ داری ہے. سنجیدہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے رابطہ کریں, ان کو بلائیں. آنا بھی چاہتے ہیں نا, فرض کریں میں یہاں پہ آیا ہوا نا, تو مجھے اگر کوئی یہاں پہ حکومت کا کوئی بندہ یا یہاں پہ جو پاکستان کے جو جس کو ہم بولتے ہیں کہ یار یہ سٹیک ہولڈرز ہیں, کوئی ایسی کانفرنس ہو یہاں پہ, اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, کوئی بھی, میں کہوں گا تو وہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے ملنا چاہ رہا ہوں, تو وہ میرا شوق نہیں ہے. لیکن سر نیریٹو کو نگیٹ کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا اداروں کو. اور میں آپ کے توسط سے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے اپنے اداروں سے بھی درخواست کروں گا کہ یار سنجیدہ لوگ بھی ہیں کہ سارے مر گئے ہیں سر. ایسے بھی تو ہے نا جو پاکستان کے اداروں سے محبت کرتے ہیں, پاکستانی فوج سے محبت کرتے ہیں. پاک انڈیا وار کے بعد ہم سلوٹ کر رہے ہیں یا یہاں کے اداروں کو بھی, یہاں کے سربراہ کو بھی. تو اگر آپ بھی مجھے اسی لائن میں شامل کریں گے, جی اوورسیز پاکستانی ہیں اے کسی خاص سیاسی, میں تو یار کسی سیاسی جماعت کا نہیں سر, میں میرے جیسے لوگ ہوں گے نا یار. میں آپ کو اور ان اوورسیز پاکستانیوں کو نا سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے جب نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان میں آپ نے اپنے ڈالرز نہیں بھیجنے, ریمیٹنس نہیں بھیجنی, اس کے باوجود انہوں نے بڑھا دیے, زیادہ ہوئے. اچھا یہ دیکھو زیادہ ہوئے نا سر, تو وہ کون تھے؟ وہ پاکستانی تھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھا نیریٹو دیں اپنے اداروں, آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں سر, آپ کے بیانات ہیں, آپ کے اپنے اقدامات ہیں, اس سے ہی یہ جو نیگیٹو نیریٹو ہے وہ بیلنس ہوگا. اچھے لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں اور اپنے سفارتکاروں کو زیادہ ایکٹیو کریں. اچھا سر, مجھے ایک سوال یاد آیا, آپ نے بات کی بڑی مزے کی چیز مجھے یاد آئی. ہم نے کوشش کی تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق دیں. یہاں پہ تو نئی کہانی شروع ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں آپ سے وہ 18 سے 25 سال تک لے کے چلے جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے اوورسیز پاکستانی کیسے ایک اچھا اور پازیٹیو پولیٹیکل رول پلے کر سکتے ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے سر ووٹ کا حق دیں یا نہ دیں, وہ تو دیں گے نہیں, چونکہ کو تھوڑا سا پولیٹیکل جو ہے نا وہ گڑبڑ. کب تک روک لیں گے؟ دینا تو پڑے گا سر. لیکن پاسبلٹی یہ ہے کہ کوئی ایسا اسپیشل سیٹ رکھیں اور اس کو وہ پولیٹیکل سیٹ نہ ہو. سینٹ میں کہیں ایک ایسی سیٹ ہونی چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کے, پولیٹیکل بیس پہ اس کو نہ کریں. کوئی ایسا کوئی سینیریو بنائیں, کوئی ایسا کرائٹیریا بنائیں, 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے کوئی نمائندہ رکھیں, آبزرور رکھیں جو آپ کو مشورے دیں. اور یہ جو آج آپس میں ہمارا آرگومنٹ چل رہے ہیں نا, آپ کے دل میں کچھ ہے اور ہے, میرے دل میں کچھ اور ہے, ہم آپس میں ہم ایک ہی ہیں سر. ہم یہیں آ کے سکون ملتا ہے اور یہیں سے ہم اٹھے ہیں اور اسی کے لیے جی رہے ہیں. میرے پاس گرین پاسپورٹ نہ ہوتا تو میرے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ نہیں ہونا تھا.
اور لیکن اس کو اگر میں سوچ رہا ہوں نا اور کچھ ادھر ادھر لوگ ہوئے کچھ لیڈ کر رہے ہیں سر, وہ 100 لوگ ہیں نا کسی ٹورنٹو میں یا نیو یارک میں 200 لوگ کر رہے ہیں, جو لیڈ کر رہے ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں. ہر بندہ گالیاں نہیں دے رہا پاکستان آرمی کو, جو لیڈ کر رہے ہیں نا وہ, اور وہ گالیاں وہ دے رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کبھی آنا ہی نہیں ہے زندگی میں, سب کچھ وہ مر کھپ گیا ہے ان کا پاکستان سے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو محبت کرنے والے ان کو گلے سے لگائیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستانی بزنس کی غرض سے کینیڈا میں موو ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ سر امپورٹ ایکسپورٹ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں بنتی ہیں, مینوفیکچر ہوتی ہیں, ریسرچ کر کے آپ وہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یار, آپ آن لائن جائیں کینیڈا لوکل کوئی شاپ کھولیں آن لائن اور بیچنا شروع کر دیں, اور آپ وزٹ کریں, آپ کینیڈا, امریکہ, یو کے, آسٹریلیا, جتنے ملک ہیں نا, اگر موقع ملتا ہے نا وزٹ ضرور کریں. اس کے 2 فائدے ہیں, ایک تو آپ کو بزنس کے دروازے کھولیں گے, اور اس سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ جہاز میں بیٹھ کے اپنے ملک کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کا ویژن چینج ہو جاتا ہے. جب ہم کئی ایسے نا کہ کنویں کے مینڈک ہے, ہم شادرہ پار نہیں کیا لیکن ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں, بابو صابو کے آگے نہیں گئے لیکن ہم اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں, مرگ بر امریکہ کے نعرے لگا تو رہے وہ ہیں. آپ نے اوپر سے دیکھنا ہے لون صاحب, اوپر سے جب آپ دیکھیں گے, نقشے پہ بھی دیکھ لیں بے شک, اگر نہیں اپرچونٹی مل رہی تو آپ دیکھیں گے یار دنیا آپ کو کیسے دیکھ رہی ہے, تو آپ کا ویژن چینج ہو جائے گا. ویژن چینج ہونا سر بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ ہم اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہمارا ویژن چینج نہیں ہوگا وہ بھی گڑبڑ ہے, اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہوں وہ ان کا بھی ویژن چینج ہونا چاہیے. سر ایک آنیسٹ ایڈوائس دیں ان پاکستانیوں کو جو کینیڈا موو ہونا چاہتے ہیں. یار ایڈوائس میں کون ہوتا ہوں ایڈوائس دینے کا, میں لرنر ہوں بھائی, ڈیلی سیکھتا ہوں, اور کوئی ایک جملہ لکھوں اگلے لمحے میں سوچتا ہوں کہ میں اس سے بہتر جملہ لکھ سکتا تھا, کچھ بولتا ہوں تو 5 منٹ کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میں یار اور زیادہ اچھا بول سکتا تھا. آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھوں گا تو مجھے احساس ہوگا کہ یار یہ بات میں ایسے نہیں ایسے کرتا, زیادہ بہتر تھا. تو ایڈوائس تو میں دینے کے قابل نہیں ہوں, لیکن اگر آپ یہاں پہ سیٹ ہیں نا تو پاکستان کی خدمت کریں, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ سیٹ نہیں ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا مستقبل, اور آپ سکل ہے آپ کے پاس, صرف ڈگری نہیں سکل اگر آپ کے پاس ہے تو دنیا کو ایکسپلور کریں. اور سیکنڈلی ہے پاکستان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, 20 سال کے بعد 50 سال کے بعد بہت اور بڑھ جائے گی, ڈبل بھی ہونے کا ایسا کہا جاتا ہے کہ ڈبل ہو سکتی, تو ملک اتنا ہی ہے, باہر جانے دیں لوگوں کو. لیکن یہاں پہ جو ہے نا ایجوکیشن اور ٹریننگ, یہاں کے سکولز اور اس طرح کی جو چیزیں ان کو مزید بہتر کریں کہ جو یہاں کا یوتھ ہے وہ بھی پڑھ لکھ جائے, اچھی جابز ہوں, اور سر دروازے کھول دیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو ہے نا برین ڈرین ہو گیا تو فلاں, میں اس پہ یقین نہیں کرتا. اچھا, بینگ ایز اے جرنلسٹ پاکستان اور کینیڈا کے کاروبار کو فروغ کرنے کے لیے آپ نے کوئی اقدام اٹھایا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا, ابھی فہیم نے اس چیز پہ مینشن کیا ہے, تو آپ نے بتایا کہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. تو آپ نے کوئی اس پہ کوئی ایمفسائز کیا کہ کون سی چیز پاکستانیوں کے لیے یہاں سے بھیجی جائے, اور کینیڈا سے پاکستان میں کون سی چیز ہے وہ لائی جائے, کیونکہ ہمارے ویوز میں کافی زیادہ تعداد بزنس مین کی بھی ہے, تو ان کو بھی جو ہے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے. شکیل لون صاحب, جو پاکستان کا نمک ہے نا اس سے بہتر میں اس کو سونا کہوں گا, وہ نمک نہیں ہے, پنک سالٹ وہ سونا ہے سر, وہ پنک گولڈ کہہ لیں اس کو, وہ بیسٹ ہے. یہاں سے آپ باہر آپ لے کے جا رہے ہیں. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا جو نمک ہے وہ جا رہا ہے دبئی, وہاں پہ انڈین پروڈکٹ کے طور پہ باہر جا رہا ہے, اس کو روکیں. ہمارا چاول جو ہے بیسٹ چاول ہے سر, بیسٹ, اس کے برابر کا کوئی چاول نہیں ہے. یہاں سے جا رہا ہے گلف اور وہاں پہ پیک ہو رہا ہے,
اور اس پہ لکھا جاتا ہے یہ پروڈکٹ آف انڈیا. آپ کا جو ہمارے کپڑے ہیں، شرٹس اور پینٹ، جین، میں ایک ایسی فیکٹری کو جانتا ہوں جو کینیڈا کے اندر تھی. اب مجھے اس سے ریلیشن نہیں رہا میرا، لیکن میں خود جا کے وزٹ کیا ہے. پاکستان کی جین جو ہے اس میں سے انہوں نے کٹ مارے ہیں، وہ جو میڈ ان پاکستان اور کسی اور ملک کا انہوں نے لگایا ہے. یہاں کی یہ چیزیں ہیں اور ہم بہت آگے ہیں سر. پاکستان میں ٹیلنٹ یہ وہ بہت آگے ہے. وہاں سے جو ہے دالیں ہیں، وہاں پروڈکٹ ہے، وہ وہاں سے لے کے آئے، اور بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ وہاں سے لے. یہاں کا جو سبزیاں اور فروٹ ہے اس کا ذائقہ کسی اور ملک کے اندر نہیں. یار انڈیا میں نہیں ہے وہ، وہی جو پھل ہے خاص طور پر مینگوز ہیں وہ یہاں پہ وہ وہاں پہ نہیں ہے. حالانکہ یہ کتنا کہ یار ایک صرف ایک بارڈر ہی ہے نا، اور وہ جو بارڈر ہے اللہ تعالیٰ نے ادھر ذائقہ رکھا ہوا ہے، ادھر اتنا ذائقہ ہی نہیں. وہاں پہ آپ شکرگندی بیج لیں یا کچھ اور بیج لیں، وہ مینگو ہے یا اورنج ہے وہاں کا ہی بالکل بارڈر کے کراس، اس کا ذائقہ ہی نہیں. تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو آن لائن کام شروع کریں، پھر میں کہوں گا وزٹ کریں دوسرے ملکوں میں. جانے سے پہلے نا، آپ نے موو ہونے سے پہلے آپ وزٹ کریں، جا کے حالات دیکھیں کہ یار میں یہاں پہ سیٹ ہو سکتا ہوں یا نہیں. اور جو کانفرنس ہوتی ہیں نا، ایکسپوز ہوتے ہیں مختلف دوسرے ملکوں میں اور کینیڈا میں بھی، جو بڑا بزنس مین ہے اس کو ایکسپوز میں جانا چاہیے. وہاں سے آپ کو بزنس کے لیے جو نئے وینچر کھلتے ہیں، نئے ڈورز کھلتے ہیں، جو لوکل مارکیٹ ہے اس سے ملاقات ہوتی ہے. اور وہاں پہ بھی آپ امپورٹ ایکسپورٹ والا کام، ایکسپو میں شرکت کے بغیر سر زیرو ہے. آپ سب سے زیادہ ایکسپو میں بندے کا دماغ جو ہے نا وہ اوپن ہوتا ہے. اچھا سر، جب ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا نا، چند ایک سوالوں پہ میرے آگے کچھ نہیں مجھے نظر آ رہا تھا. اب اتنا ٹائم گزر گیا، دل کر رہا ہے کہ گفتگو ہم کنٹینیو رکھتے جائیں. تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ پھر ہم ایک دفعہ سیٹنگ کریں گے، بلکہ بارہا کریں گے سیٹنگ. سر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کینیڈا سے پاکستان آتے ہیں، بینگ اوورسیز پاکستانی جو کہ ویل سیٹلڈ ہے پاکستان میں بھی کینیڈا میں، اب آپ جب پاکستان آتے ہیں 20-25 سال بعد آتے تو آپ ریگولر رہتے ہوں گے، لیکن جب آپ پاکستان آتے ہیں، جب پاکستان سے گئے تھے واپس آئے 25 سال کا گیپ ہے، تو آپ کو آتے ساتھ کون سا سب سے زیادہ کلچر شوق ملتا ہے اور کس چیز پہ آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے؟ یار میں تو ویسے ہر سال آتا ہوں. میں نے اس دوران بھی 1.5-2 سال کام کیا ہے جیو نیوز لاہور اسٹیشن پہ. میں تو ہر سال آتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے بچوں کو بھی لے کے. بچوں کو جب میں لاتا ہوں تو ناردرن ایریاز میں لازمی لے کے جاتا ہوں. اچھی جو پکچر ہے نا پاکستان کی، میں ان کو دکھاتا ہوں کہ یار یہ میرا پاکستان ہے، اور بڑی اسی وجہ سے وہ محبت کرتے ہیں. پاکستان میں جو ٹریفک کا سسٹم ہے جو 25 سال پہلے تھا اس سے زیادہ بدتر ہو گیا. برداشت ہم میں نہیں ہے، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ہارن بجا رہے ہیں. وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے جی ہارن بجانا ہے گالی ہے، گالی ہے. کسی نے ہارن آپ کو بجا دیا، اس کا مطلب ہے آپ کوئی لین ادھر ادھر کر رہے ہیں، کوئی غلط کر رہے ہیں کام، اور آپ کو ڈرائیونگ صحیح طور پہ نہیں کر رہے تو آپ کو ہارن پڑے گا. یہاں پہ ہارن آپ کے سامنے. ٹریفک پہ بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ تو تکلیف ہے، ہمیں ہرٹ ہوتے ہیں ہم کہ یار یہ نظام اچھا نہیں ہوا. کسی بھی شہر میں چلے جائیں سسٹم ٹھیک نہیں ہے. جو خوشی ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستانی تمام تر مشکلات کے باوجود اچھے ہیں یار. یہ وہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یار ہم محنتی ہیں، محنتی بہت ہیں. ایمانداری کا تھوڑا سا تڑکا لگ جائے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ڈائریکشن لیس ہے، تھوڑے سے ڈائریکشن سر یہاں پہ ایک عام ریڈی والا اور ملک کا سب سے بڑا عہدیدار، اس نے نا کمیٹیاں ڈالی ہوئی 50,000 روپے سے لے کے 5 ارب تک. وہ کمیٹیاں اکٹھے کرنے کے چکر میں نا غلط راستے اپناتا ہے. کمیٹیاں ختم کریں، ایکسٹرا جو خرچے ہیں نا وہ ختم کر دیں گے، کرپشن آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. میں ایک گاڑی رکھ سکتا ہوں، میں نے 3 گاڑیاں رکھی ہیں. میں ایک گھر رکھ سکتا ہوں، لوگوں نے 3-3 4-4 گھر بنائے ہوئے ہیں. میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ رہ سکتا ہوں، میں شو آف کر رہا ہوں. ایسے فنانسنگ پہ یار ایک گاڑی آپ بغیر فنانسنگ کے لے لو، آپ نے 4 گاڑیاں رکھی ہیں. مجھے جو ہے نا وہ اکثر میں
وہاں سے مہنگا چیزیں بھی پہن کے آ جاؤں نا تو میرا ایک دوست کا یار بڑے سادہ نل آ گئے جی، وہ مجھ سے بہتر گھڑی باندھی ہوئی ہے، مجھ سے بہتر کپڑے پہنے ہوئے ہیں. جو لوگ بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں، جو مڈل کلاس سے تھوڑا سا نیچے ہیں اور غریب لوگ بھی جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اصل پرابلم ہے مڈل کلاس لوگوں کے لیے، وہ اپنے آپ کو اپر میں جانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں ہم جس خانے میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اسی میں رہیں تو ہم خوشحال ہیں، ہم خوش ہیں. پاکستانیوں کو مل کے بہت اچھا لگتا ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو ڈیلی اپ گریڈ کرتے ہیں نا، جن کا پہلے ایک جیسے پرنٹ میڈیا میں تھے دوست، وہ الیکٹرانک میڈیا میں گئے ہیں، سوشل میڈیا میں گئے ہیں، اچھا لگتا ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایسے وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی پرنٹ ایک ڈائنگ میڈیا اس کے اندر ہی وہ گھسے ہوئے ہیں. جیسے میں مساوات اخبار میں تھا تو کمپیوٹر آیا تھا کمپوزنگ پہ، تو کاتب جو ہاتھ سے لکھتے تھے نا ان کو کہا گیا کہ آپ کمپیوٹر سیکھ لیں. تو جنہوں نے نہیں سیکھا وہ جلدی مر بھی گئے بیچارے. جی آج بڑا مزہ آیا اس گفتگو کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں بدر منیر چودھری صاحب کا اور خاص طور پہ شکیل لون صاحب کا. ان دونوں نے کینیڈا سے آ کے ہمارے لیے ٹائم نکالا. سر آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ آئیں. اور ناظرین اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہے تو ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ہمیں کمنٹس دیں، سبسکرائب کریں چینل کو. اور اگر آپ کا کسی بات کے اوپر بھی ڈس ایگریمنٹ ہے، خاص طور پہ ان اوورسیز پاکستانیوں کا جو خاص جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر اگر ڈس ایگری بھی کرنا چاہتے ہیں تو کھل کے اپنی رائے کا اظہار کریں. جن مرضی الفاظ کے اندر کرنا چاہتے ہیں کریں، ان کے لیے بھی فریڈم آف سپیچ پاکستان کے اندر موجود ہیں. اپنی رائے کا اظہار کریں لیکن پاکستان سے پیار کریں، جیسے بدر منیر چودھری صاحب ہیں، جیسے شکیل لون صاحب ہیں. شکیل لون صاحب سے تو ہم کسی اور نشست میں بھی لمبی بات کریں گے. 10 سال سے کینیڈا چھوڑ کے پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں گے. تو بدر منیر چودھری صاحب اگر آپ کو میری کسی بات سے دکھ ہوا ہو، کیونکہ ہم نے دونوں طرف کا مقدمہ اگر میری کسی لڑنا ہے. بات سے دکھ ہوا ہے نا، میں معافی نہیں مانگ رہا، معذرت نہیں، میں نے دل سے بات کی ہے سر. تو میرا خیال ہے کہ سر ہمیں تو دکھ ہونا نہیں چاہیے، خوشی ہوئی ہے، کوئی لیکن دکھ والی بات ہی یہ نہیں جو ہے. آپ سے گفتگو ہوئی ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو اوورسیز پاکستانی آتے ہیں نا ان سے یہ گفتگو ضرور کریں. لون صاحب کو لازم بٹھائیں تاکہ یہ جو ہے نا وہ جو کڑوے کسیلے کوشچن ہے اسی سے میرے اندر کی جو بات ہے وہ نکلے گی نا. سر حقیقی سوال پوچھتے ہیں نا. بس ٹھیک ہے سر، خاص تھینک یو سو طور مچ سر، موسٹ ویلکم. خاص طور پہ پاکستانی یوتھ، ان کے لیے یہ روشن ستارے موجود ہیں. ان سے نہ صرف یہ کہ موٹیویشن لیں، ان کے نقشے قدم پہ چل کے وہ بھی ترقی حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو.